बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप जानते हैं कि हर दिन हम अपने पॉडकास्ट में वॉइस ऑफ काफिला में आप सबका इस्तकबाल करते हैं और हर दिन हम किसी न किसी अपने ख़ास मेहमान को अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं ताकि आप लोगों के लिए भी वहाँ से सबक मिले, आप लोगों के लिए भी कुछ जानकारियाँ लेकर हम आते हैं और साथ साथ में जो बाकी लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए भी उन मेहमानों को अपने यहाँ मदऊ करते हैं। तो आज भी हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, तो इनका तारुफ भी हम आपसे करवाएंगे और इनकी जर्नी, चाहे इनकी प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूं या इनके स्कूलिंग की बात करूं, वो भी इनसे जानना चाहेंगे। फ़िलहाल मेरे साथ दो छोटे बच्चे आज के पॉडकास्ट में मौजूद हैं। हालांकि उम्र से काफ़ी छोटे हैं, लेकिन अगर इनकी बात करें तो इन्होंने भी जो है स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम कमाया है। मेरे साथ मौजूद हैं अबरारुल सिद्दीकी और साथ साथ में मेरे साथ एक और हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं, ज़ैनब और अबरार मेरे साथ आज मौजूद हैं। इनसे ही हम बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इन्होंने आज तक अपनी जर्नी में किया है, क्या अप्स रहे हैं, क्या डाउन्स रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। फ़िलहाल मैं ज़ैनब के पास जाऊंगा और ज़ैनब, सबसे पहले हमारे नाज़रीन यानी हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, और अबरार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। ज़ैनब, हमारे नाज़रीन को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या नाम है आपका, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? First of all, starting with the name of Almighty Allah, the entirely merciful, the especially merciful. जी। I want to welcome all my fellow listeners with the Islamic greetings. Simply I can say Assalamu alaikum wa rahmatullah. So, my name is Sheikh Zainab Tahira. I actually belong from the Marikipura, Kupwara. And today I am here so that we can discuss something about ourselves, about our future and about achievements also. थैंक यू। अबरार, अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स तक अबरार सदीक है। मैं उनगम कुपवारा से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 4-5 साल से कराटे सीख रहा हूँ, जिसमें मैंने 4 डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियनशिप खेले और 5-6 स्टेट लेवल चैम्पियनशिप खेले हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे कोच जो है सेंसी एजाज अहमद सर है, जिन्होंने हमें इस इन प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया है, खेलने के लिए पहुँचाया है। और मैं अपने पेरेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया आगे भेजने के लिए। ज़ैनब, आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आप कहाँ भी कौन से स्कूल से अभी आप अपनी तालीम को हासिल कर रही हैं? सर, अगर मैं अपने 10th क्लास तक की बात करूं तो मैंने अपने 10th क्वालिफाई किया है रहमत आलम पब्लिक हाई स्कूल से। उसके बाद मैंने एडमिशन किया है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल से, जहां से मैं अभी पढ़ रही हूं, एंड आई एम स्टडीइंग इन 12th स्टैंडर्ड। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो आपके सपोर्ट्स की अगर बात करें, कब से आप कराटे के फील्ड में हो और कितना टाइम से आप खेल रही हैं? सर, मैं पिछले 5-6 साल से इसमें इन्वॉल्व हूँ और बहुत बार खेलने के लिए भी गए हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस भी हुआ है इस फील्ड में। सर, अगर मैं बात करूँ तो बहुत टाइम्स में बहुत बार डिस्ट्रिक्ट भी खेला है, स्टेट भी खेला है और नेशनल लेवल्स तक भी गए हैं। तो इंशाल्लाह और भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहेंगे, अपने कंट्री के लिए, कम्युनिटी के लिए। तो आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात की, डिस्ट्रिक्ट कितने बार आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के इवेंट्स होते हैं उसमें कितने बार आपने पार्टिसिपेट किया है? सर, 10-15 बार पार्टिसिपेट किया है। वहाँ पे कौन से मेडल्स निकाले हैं? सर, गोल्ड मेडल्स निकाले हैं और समटाइम्स सिल्वर, और यही कुछ 10-15-5-6 बार भी गोल्ड मेडल भी निकाला है। तो स्टेट्स के लिए सिलेक्शन भी हुई थी और स्टेट्स भी खेलने के लिए गए थे, तो वहाँ से भी इंशाल्लाह आगे बढ़ने की सोच रही हूँ। स्टेट कितने बार खेला आपने? सर, 5-6 बार खेला। और नेशनल? सर, नेशनल एक ही बार खेला है अभी, और इंशाल्लाह अभी प्रोसीड करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में और भी। और ये मोटिव है कि इंशाल्लाह इंटरनेशनल तक भी अपनी कंट्री को मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। माशाल्लाह। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ड्यूरिंग अगर हम आपके जो नेशनल्स की बात करें, आपने नेशनल खेला है, तो अभी आप इंटरनेशनल के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं, खुद को प्रिपेयर कर रही हैं,
تاکہ آپ انٹرنیشنل کے لیے بھی جائیں. ہماری بھی دعائیں ہیں ہماری ٹیم کے سائڈ سے بھی کہ آپ آگے جائیں, ہمارے صرف ہم اپنا نام روشن نہ کریں بلکہ ہمارے ڈسٹرکٹ کپواڑہ کا نام روشن کریں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سب انسان جاتا ہے, سڈنلی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, لائک کبھی کبھار فوڈ پوائزننگ بہت ساری پلیئرس کو ہوتی ہیں. کیسا ڈائٹ آپ کا رہتا ہے اس میں؟ سر بیسکلی جب ہم انوالو ہوتے ہیں سپورٹس میں تو ہمیں نہ صرف کھیلنے کا ہی دھیان رکھنا پڑتا ہے, اپنی ہیلتھ کا بھی رکھنا پڑتا ہے, ہر ایک چیز کا اپنا ویٹ مینٹین رکھنا پڑتا ہے, اور ہمیں اس طرح ڈائٹنگ کرنی پڑتی ہے تاکہ ہماری ہیلتھ میں کوئی سائڈ افیکٹس نہ ہو, اور ہم اس طرح کھیل پائیں کہ جب ہم آگے کھیلنے کے لیے جائیں تو کوئی ایشو نہ آئے جس کی وجہ سے ہم اپنا کیریئر نہ بنا سکے. تو بیسکلی جب ہم کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا اچھے سے میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے, ہر ایک چیز میں اچھے سے وہ آبزرو کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے. مطلب اپنی زندگی میں ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنا ہیلتھ اس طرح سے رکھے کہ اس میں کوئی بھی پرابلم نہ ہو. تو ہمیں بھی یہی بولا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہیلتھ کو اس طرح رکھو کہ آپ کو کوئی اوبسٹیکل نہ آئے اپنی لائف کو یا اپنے کیریئر کو اچیو کرنے میں. سو ہم بیسکلی کھیلنے کے لیے جب جاتے ہیں تو اتنا کرنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو مطلب اتنا سالڈ بنانا پڑتا ہے کہ ہر ایک جو مشکلات آئی ٹریول میں ہو یا کسی اور جگہ ہو تو ہم اس کو ایزیلی فیس کر سکیں. جی. ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ہم بات کریں, کیا آپ اس ڈائٹنگ پلان کی آپ نے بات کی, جو فزیکل فٹنس کی اگر ہم بات کریں یہاں پہ گھر میں بھی آپ اس کو مینٹین کرتے ہو کہ بس یہاں سپورٹس کے ہی دن میں؟ ایگزیکٹلی, جب ایک سپورٹس پرسن سپورٹس میں انوالو ہوتا ہے تو اسے اپنی ریئل لائف میں ہر ایک وہ چیز اپنانی پڑتی ہے جو اس سے بولی جاتی ہے, جو اس کو سکھائی جاتی ہے. تو اگر ہم اسے اپنی ریئل لائف میں پریکٹیکلی نہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. جی, اس کا آپ کا ماننا ہے کہ ہمیں پریکٹیکلی لائف میں بھی جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے, ڈیلی لائف جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے ایک سپورٹس مین کو. بالکل, جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو کریں گے تو ہمیں پھر اگر ہم کہیں بھی جائیں تو ہمیں یہ مشکل نہیں لگے گا کرنے کے لیے, کیونکہ ہم اس کے آلریڈی ہمیں اس کا ایکسپیرئنس ہو چکا ہوتا ہے. جی. ساتھ میں ابرار آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ بہت چھوٹے ہیں, کون سی کلاس میں ابھی ہیں؟ میں ابھی 7th کلاس میں پڑھتا ہوں. ریسنٹلی میں پہلے آرمی مڈل اسکول وائن میں پڑھتا تھا. جی, وہ بہت ہی اچھا اسکول تھا. وہاں پہ مجھے ٹرانسپورٹیشن کی بہت ایشو ہوتی تھی. جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں پہ اس کی بس جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتی تھی, اتنے بچے اس علاقے سے نہیں جاتے تھے. پھر میں وہاں سے نکل کر برائٹ کیریئر سیکنڈری اسکول بلگام میں آ گیا. وہ بہت ہی اچھا اسکول ہے. میں نے 6th مطلب 2 سال میں وہاں پڑھا. جی. تو ساتھ میں ابرار یہاں پہ بات کریں گے آپ کی سپورٹس کو لے کر. کتنی بار آپ نیشنل کھیل چکے ہیں یا ڈسٹرکٹ کتنے بار کھیلے ہیں آپ نے؟ 5-6 بار ڈسٹرکٹ. 7th کلاس میں آپ نے 7 بار ڈسٹرکٹ کھیلا ہے؟ ماشاء اللہ. 7 بار گولڈ میڈل لایا. 7 بار گولڈ میڈل. اور 4 اسٹیٹ لیول چیمپئن شپ کھیلے. جب میں پہلی بار اسٹیٹ چیمپئن شپ کے لیے گیا تھا تو پہلا میرا کوئی میڈل نہیں آیا تھا پارٹیسپیشن میں سے. پھر جب دوسری بار گیا تھا, دوسری بار گولڈ میڈل آیا, تیسری بار بھی گولڈ, اور چوتھی بار بھی گولڈ. ابھی انٹرنیشنل کے لیے تیاری چل رہی ہے؟ انشاءاللہ ابھی میری نیشنل ٹیم میں سلیکشن ہو چکی ہے. اور میں ساتھ میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں, ابرار الحق جو ہیں چنار یووا سینٹر میں بھی جو ہیں, یہ چنار یووا سینٹر نتنوسا کے بھی جو کراٹی ٹیم ہے ان کے بھی یہ سینئر ہیں. اور کافی فخر کی بات ہے کہ یہاں سے ود ان شارٹ ٹائم انہوں نے جو ہے چنار یووا سینٹر سے جو ہے ابھی کے نیشنلز ہوئے تھے ریسنٹلی سری نگر میں, اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور وہاں سے انہوں نے جو ہے گولڈ نکالا تھا. کافی خوشی کی بات ہے ہمارے چنار یووا اگر ہم چنار یووا سینٹر کی بات کریں اس کے لیے, اور وہاں کے کوچز کے لیے بھی اچھی بات ہے کہ ود ان شارٹ ٹائم انہوں نے پریپریشن کی تھی اور اس کے بعد یہ جو ہے اس کمپٹیشن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. فی الحال ابرار آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, آپ چنار یووا میں بھی ٹریننگ لے رہے ہیں, تو کیا بتائیں گے وہاں کا کیسا انوائرمنٹ ہے؟ چنار یووا کا بھی بہت اچھا انوائرمنٹ ہے. جی. میں وہاں پہ بھی ٹریننگ کرتا ہوں, اپنی اکیڈمی میں بھی ٹریننگ کرتا ہوں. مجھے کوئی ڈفرینس نہیں لگتا ہے کہ یہ چنار یووا الگ ہے یا اپنی اکیڈمی الگ ہے. چنار یووا
چناریوا میں مجھے بہت سپورٹ ملتا ہے اور وہاں پہ بہت عزت ملتی ہے مجھے، اور ساتھ ساتھ میں بہت خوشی سے وہاں جاتا ہوں، پریکٹس کرانا چاہتا ہوں اور خود بھی پریکٹس کرتا ہوں. ماشاء اللہ. کتنے ٹائم کے لیے آپ پریکٹس کرتے ہیں اور کب آپ پریکٹس کرتے میں ہیں؟ صبح سویرے اٹھتا ہوں، پہلے ماشاء اللہ. 5 سے 6 بجے تک میں پریکٹس کرتا ہوں، اور پھر صبح اٹھ کے میں اسکول جاتا ہوں. پھر اسکول سے آ کے بھی میں 4 بجے سے لے کر شام تک کراٹے کی پریکٹس کرتا ہوں. ابھی اگر دیکھیں لوگوں کا ماننا ہے کہ صبح بچے اٹھتے ہیں ان کی نیند ہوتی ہے، ان کی آنکھیں بھری ہوتی، کیا آپ کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے یہاں؟ میرا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں جو ریسنٹلی ابھی انہوں نے اسکول ٹائم چینج کی تھی، وہ 8 بجے سے 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک جی جی انہوں نے کیا تھا. جو وہ میرا ڈیلی روٹین ہے، مطلب ویسے آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھی اس سے؟ مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے اٹھنا، مطلب اس سے کوئی نیند خراب نہیں ہوتی. میں بچوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی جو ہے یہ ڈیلی لائف کو، اپنے روٹین کو ایسے ہی رکھیں، مطلب بہت اپنے روٹین کو جو ہے آپ ڈیلی بیسس پہ اگر ہم بات کریں، آپ کا روٹین رہتا ہے صبح 5 بجے اٹھنا، صبح 5 بجے سے مطلب صبح ہی پریکٹس کرنا اور نماز پڑھنا اور صبح اسکول جانا، اور اسکول سے آتی پھر پڑھائی کرنا اور پھر اکیڈمی جاتی شام کو واپس آنا. اسکول کے بعد آپ اکیڈمی بھی جاتے ہو؟ صبح بھی پریکٹس کرتا ہوں، اسکول سے آ کے بھی میں اکیڈمی جاتا ہوں. ہماری 2 اکیڈمی، ایک بلگام میں ہے اور ایک سر کپوارہ. مین اکیڈمی جو ہے ہماری وہ کپوارہ میں ہے. میں کپوارہ ڈیلی نہیں جاتا ہوں کیونکہ ٹریول کرنا پڑتا ہے 14-15 کلو میٹر. جو بلگام میں ہماری اکیڈمی ہے وہاں پہ مجھے بہت آسان ہوتا ہے، میں وہاں بھی اپنی پریکٹس بھی کر لیتا ہوں اکیلے. مطلب وہاں بھی ہمارا چھوٹا سا ایک ڈوجو ہے. مطلب ابھی آپ چناریوا میں ٹریننگ لے رہے ہیں؟ جی، ابھی میں کتنے ٹائم سے آپ چناریوا سینٹر میں کراٹے کی ٹریننگ پہ؟ 1 سال سے. 1 سال سے آپ ٹریننگ. تو وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے؟ وہاں کا انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے، ٹرینرس بھی بہت اچھے ہیں. تو آپ کا ماننا ہے کہ سپورٹس مین کو ہر چیز میں دھیان رکھنا ہوتا ہے، چاہے اس کی لائف پرسنل لائف ہو یا اس کی پروفیشنل لائف ہو، دونوں میں اس کو اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے. ساتھ میں سحری آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، کب آپ کو لگا، کیونکہ اکثر ہوتا ہے جب آپ کا کبھی کبھار ایونٹ ہوتا ہے، جیسا آپ کا نیشنل ہوا، ابھی نیشنلس میں آپ تھی، کہیں ڈر ہوتا ہے پلیئرس کے اندر. کیا آپ کو تھا کبھی ڈر کہ ایز اے گرل آپ کھیل رہی ہیں، چھوٹی عمر ہے، ابھی آپ 12ویں جماعت میں آپ ماشاء اللہ ابھی زیر تعلیم ہیں، ایسا کبھی ڈر ہوا چاہے آپ نیشنلس میں تھی یا اسٹیٹ لیول کے کمپٹیشنز میں ڈر رہتا ہے؟ سر اوبویسلی اگر انسان کتنا بھی پروفیشنل پلیئر کیوں نہ ہو تو کھیلنے میں اوبویسلی ڈر محسوس ہوتا ہے. تو ایز اے گرل کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے کیونکہ بہت سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، اور اس میں چاہیے کہ آپ کے پیرنٹس اتنے سپورٹیو ہو کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں اپنی لمٹس کراس کر رہی ہوں یہ کھیلنے کے لیے، یا اگر آپ کے سوسائٹی والے اتنا فورس کرتے ہیں. اگر اسپیشلی میں اپنی بات کروں تو میری سوسائٹی میں بہت کنزرویٹونیس ہے، تو میں تھینک فل ہوں اپنے گاڈ سے کہ مجھے ایسے پیرنٹس ملے ہیں جو مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں تاکہ میں اپنا کیریئر بنا سکوں سپورٹس میں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے بہت بار سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو لڑکی سپورٹس میں انوالو ہوتی ہے تو اس کا کیریئر خراب ہو جاتا ہے، لیکن میرے حساب سے ایسا کچھ نہیں ہے. اگر انسان اپنے گول میں ایسا فوکسڈ ہو، اگر اس کا گول اس کے لیے بہت کچھ معنی رکھتا ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی طرح بھی ڈسٹریکٹ ہو جائے. آپ کا جب ایونٹ ہوتا تھا اس ٹائم پہ کیا چیزیں دماغ میں رہتی تھی؟ سر یہ رہتی تھی کہ مجھے ضرور جیتنا ہے، اتنی محنت کی ہے تو وہ مجھے اس کا پھل ملنا ہی چاہیے. تو اپنے کوچ کے بارے میں بھی بہت خیال آتا تھا، اسپیشلی اگر میں اپنی کوچ کی بات کروں، سیریسلی ہم بہت لکی ہے کہ ہمیں سنسی اعجاز احمد بٹ جیسا کوچ ملا ہے. ہی از اے ویری آنیسٹ، ڈیڈیکیٹڈ، بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ. مطلب میں نے اپنی لائف میں پہلا ایسا ٹیچر ایکسپیرینس کیا ہے جو اتنا آنیسٹ اور اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے. اسپیشلی اگر ہم بات کریں کہ بہت سارے کوچز یہ کہتے ہیں کہ ان کو اپنا مطلب فی ملنا چاہیے. میں نے ایسا ایکسپیرینس کیا ہے کہ اس نے بہت بار ہمیں فری مطلب پریکٹس کرائی ہے،
بہت ٹائمز ایسا کھیلا, ہمیں ایسا کھلوایا ہے کہ جیسے ہمارے پاس کبھی کبھی یہ فائنینشیل کرائسس ہوتی تھی تو انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. میرے حساب سے ہی از دا بیسٹ ورژن ایز اے ٹیچر آئی ایور ایکسپیرینسڈ ان مائی لائف. ماشاء اللہ. تو ایسا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں لائف میں, ایسے بھی ٹیچرس ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں یہ صرف میری اکیڈمی کا یا میرے انسٹیٹیوٹ کا بچہ نہیں بلکہ میرا اپنا بچہ ہے. Yes, sir, exactly. تو ساتھ ساتھ میں یہ جاننا چاہیں گے, بہت ساری گرلس کا سپنا ہوتا ہے ڈفرینٹ فیلڈس میں جانا. کوئی کرکٹ کو پسند کرتا ہے, کوئی والی بال کو, کوئی بیس بال کو پسند کرتا ہے. تو آپ کو کیسے پسند آیا کہ میں کراٹے میں ہی جاؤں؟ سر بیسکلی سپورٹس ایک ایسا چیز ہے جس میں نہ کہ کیریئر بنا سکتے ہیں لیکن فزیکل فٹنس ملتی ہے, ٹیم ورک سیکھتے ہیں, بردرہڈ ہوتا ہے. سر میں کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی اگر گرل ہو جو ٹیلنٹڈ ہو, یہ ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے سپورٹس. میں کراٹے کا ہی نہیں کہہ رہی ہوں, ہر ایک سپورٹس ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے اپنے گولس کو فلفل کرنے کے لیے. تو میں جب چھوٹی تھی تو بہت میں دیکھتی تھی ایسے مطلب سیلف ڈیفینس, جب بہت سارے قصے ایسے سنتے تھے جس میں انسان تھوڑا ڈیموٹیویٹڈ ہوتا تھا, تو میں ایسے سیلف ڈیفینس والے یہ دیکھتی تھی. تو پھر ہم نے اعجاز سر سے کنسلٹ کیا تو انہوں نے ہمیں اتنی اچھی ٹریننگ دی کہ ماشاء اللہ. صحیح بات ہے. ابھی اگر ہم سیلف ڈیفینس پہ آتے ہیں, میرے خیال سے سیلف ڈیفینس صرف کھیلنا ہی نہیں ہے. اس سے خاص کر اگر گرلس کی میں بات کروں, جو ہماری بہنیں چھوٹی یا بڑی, کئی ساری ایسے سچویشنس آتی ہیں جہاں پہ اس کو خود کو بچانا ہوتا ہے. ایسے کئی جگہوں پہ بندہ جاتا ہے, کبھی کبھار بس میں جاتے ہیں, کہیں ٹریول کرنا ہوتا ہے یا کہیں اسٹاپ پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ کچھ ہمارے ساتھ چھیڑ خانی نہ ہو. اس کے لیے میرے خیال سے گرلس کا سپورٹس میں خاص کر کراٹے میں ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ یہ بالکل سچ بات ہے. اگر ہم سیلف ڈیفینس کی بات کریں تو کراٹے سے بیٹر کوئی بھی سپورٹ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ کراٹے میں انسان اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں کہیں بھی اکیلے جاؤں تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس اپنا ہی ایک ویپن ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتی ہوں. اسپیشلی فار گرلز, اگر وہ ٹیلنٹڈ گرلز ہیں, اگر وہ اپنے آپ کو ایکسپیرینس کرنا چاہتی ہے تو کراٹے ایز اے سپورٹ بہت زیادہ اچھی گیم ہے. ابو آل اس میں فزیکل فٹنس رہتی ہے, سیلف ڈیفینسو ہوتے ہیں ہم, تو اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس سپورٹ کا ایکسپیرینس نہ کریں. جی ریسنٹلی جب آپ کا ایونٹ چل رہا تھا, آپ نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, سری نگر میں ہم نے وہاں پہ ایک مارشل آرٹ خوشی سے ہماری بات ہوئی تھی. تو ان کا ماننا تھا کہیں نہ کہیں اگر ہم بات کریں یہ کہ سپورٹس گرل کے لیے امپورٹنٹ ہے. خاص کر انہوں نے گرل سے ریکویسٹ کری تھی کہ آپ اگر کوئی سپورٹس میں انٹرسٹڈ نہیں رکھتے ہو, کسی اور سپورٹس میں انٹرسٹڈ نہیں رکھتے, بٹ کراٹے کو آپ ایک امپورٹنٹ ایک مین چیز لے کے جاؤ, تاکہ یہ ایک ہتھیار ہوتا ہے گرل کے پاس. بائی چانس ایسی سچویشنز ہوتے ہیں جہاں پہ کئی کبھار کئی ساری گرلس کو اٹیک کیا جاتا ہے, ہوا بھی ہے, بہت ساری ہماری بہنوں پہ اٹیک ہوا ہے. ان کے پاس وہ ساری چیزیں, وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے, وہ ٹریننگ نہیں ہوتی ہے جو آپ لوگ لے رہے ہو یا جو آپ کے پاس ٹریننگس ہیں. تو ان گرلس کے لیے کیا بتائیں گے اگر ایسی سچویشنس میں وہ پھنس جاتی ہیں؟ تو کتنا امپورٹنٹ اس وقت لگتا ہے کہ اس کے پاس سیلف ڈیفینس کی ٹرکس ہونی چاہیے, سیلف ڈیفینس کی جو مین ٹرکس ہے وہ ہونی چاہیے, تاکہ اس سچویشن میں وہ خود کو وہاں پہ بچا سکتی ہے. تو کیا کہیں گے؟ جو آپ نے خوشی کی بات کی, اگر میں اس کی بات کروں تو وہ اسی کے اوپینین سے نہیں, لیکن جو بھی کراٹے گرل انوالو ہے اس کراٹے میں, وہ یہی کنسیپٹ ہے اس کے دماغ میں کہ یہ ایک لڑکی کے لیے بہت ہی اچھا سیلف ڈیفینس ہے. مطلب اگر ہم کہیں جگہ جائیں گے جہاں ہم انسیکیور فیل کرتے ہیں تو ہمیں یہ ایک بہت ہی اچھا مطلب ہتھیار ہوتا ہے اپنے پاس کہ اگر کچھ بھی اللہ نہ بچائے ہو جائے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. تاکہ مطلب میرے حساب سے ایک لڑکی ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو, وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنا سکتی ہے, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتی ہے ہر اس ایکشن سے جو اس کے لیے ہارمفل ہو. تو یہ بیسٹ ہے. جی ابھی آپ نے ریسنٹلی اسٹارٹنگ میں ہی بات کی تھی کہ سوسائٹی, اکثر جب ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹیز میں یہ ہوتا ہے اگر کوئی لڑکی ہماری بہن کسی آگے جانا چاہتی ہے یا کسی سپورٹس میں وہ ہوتی ہے, اس کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, تو پھر سوسائٹی کے نیگیٹو کومنٹس آتے ہیں اس پہ کہ اب دیکھو فلانی کی لڑکی یہ کر رہی ہے. وہ آپ کو کبھی ایسے اور جو نیگیٹیوٹی کا کبھی سامنا کرنا پڑا, نیگیٹو کومنٹس آپ کو آئے, تو اس ٹائم پہ آپ نے کیا کیا؟
سر اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے بھی ایسی بہت ساری سچویشنز فیس کی ہے. ٹو بی آنیسٹ کبھی کبھی یہ لگتا تھا کہ آئی ول گیو اپ ناؤ, میں اب نہیں کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ اتنی نگیٹیوٹی ہے ہماری مطلب کنزرویٹیونیس ہے ہماری سوسائٹی میں کہ انسان چاہتا ہے کہ اب ہم چھوڑ ہی دیں. جی 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 تب انسان کو یہ لگتا تو بہت بار میں نے اپنے آپ کو خود ہی موٹیویٹ کیا تھا, لیکن جب آپ کے پاس ایک سپورٹیو فیملی ہو, سپورٹیو پیرنٹس ہو, اگر وہ آپ سے یہ کہیں کہ آپ کھیلو باقی ہم سب سنبھال لیں گے, تو اس ٹائم پہ آپ بہت ہی لکیلی فیل کرتے ہو کہ میرے پاس ایسے پیرنٹس ہیں جو سوسائٹی کو اگنور کرتے ہیں. مطلب اگر میں کہوں کہ سوسائٹی جو ہے وہ ہمارے لیے اتنے معنی نہیں رکھتی. جب ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو وہ بہت کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں, تو ہمیں اپنے آپ کو فوکس رکھنا چاہیے, کیونکہ جب ہمارے پاس کوئی مشکلات آتی ہے تو وہ تب ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں, تب ان کی باتیں بند ہو جاتی ہے. تو اس ٹائم پہ ہمیں جب ہم ایسا فیل کریں کہ ہم لو فیل کریں کہ اب ہم گیو اپ کرنا چاہیں, تو اس ٹائم پہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ابھی ہم نے اور آگے جانا ہے, اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھیان نہیں دینا, کیونکہ ہمارا گول بہت بڑا ہے, اور اس گول کے سامنے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ کنزرویٹیونیس کچھ معنی نہیں رکھتی. نہیں, ایز اے گرل دیکھیے آپ نے صحیح بات کی یہاں پہ. اگر ہم بات کریں ایز اے گرل, بہت ساری گرلس جو ہیں پھر چاہے کسی اور فیلڈ میں بھی ہو, اگر انہیں غلط کومنٹس آتے ہیں, نگیٹیو کومنٹس ان کو آتے ہیں, یا نگیٹیوٹی کا ان کو کبھی کبھار سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ اس کام کو چھوڑتے ہیں. ان کو کیا میسج دیں گے آپ کی, کیا کرنا چاہیے ان سچویشنس میں میں؟ یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ اس سچویشن پہ آپ اپنے آپ پہ اتنا ہولڈ رکھیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ جب ابھی میرے ساتھ کوئی نہیں ہے, لیکن جب میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گی, جب میں کامیاب ہو جاؤں گی, تب جو میرے پاس ہوگا تو وہ دیکھا جائے گا. کیونکہ جو ہماری سوسائٹی کے لیے اوبیسلی بات ہے, جب انسان کے کیریکٹر پہ بات آتی ہے تو بہت ہی گلٹی فیل ہوتا ہے کہ شاید میں غلط ہی کر رہی ہوں, کیونکہ یہ بہت سارے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں, تو شاید میں ہی غلط ہوں. تو اس ٹائم پہ میرے حساب سے گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. اس ٹائم پہ ہمیں اور زیادہ کانفیڈنٹ رہنا چاہیے, اور زیادہ محنت کرنی چاہیے, اور محنت کا ہمیشہ پھل ملتا ہی ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. ساتھ ساتھ میں ہم یہاں پہ بات کریں ڈرگس کی. اگر اس وقت ہم دیکھیں کپواڑہ ڈسٹرکٹ میں ڈرگس پھیل رہا ہے اس وقت, بہت سارے کیسز آتے ہیں جس میں گرلس بھی انوالو ہیں, بہت ساری لڑکیاں انوالو ہیں, جس میں پولیس لگاتار اپنا کام کر رہی ہے, کنسرن ڈپارٹمنٹس کام کریں. جو بچے, چھوٹی عمر کے بچے اس وقت انوالو ہو رہے ہیں ڈرگس میں, ان کو کیا بتائیں گے آپ؟ یا سپورٹس کی اگر ہم بات کریں, سپورٹس کتنا بینیفٹڈ ہے ہمارے لیے, باقی سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کے لیے, تو یا وہ جو لوگ ڈرگس کی اور جا رہے ہیں, جن کو لگتا ہے کہ ڈرگس سے شاید ہمارا کچھ بینیفٹ ہوگا, ان کو کیا بتائیں گے کہ کس طرح سے ان کو سپورٹس میں آنا چاہیے, چاہے کوئی بھی سپورٹس ہو؟ سر جو ڈرگس ہے نا, مطلب ڈرگس انسان کو لگتا ہے کہ میں مطلب یہ جب ایک بار کرتا ہے تو ایڈکٹ ہو جاتا ہے, تو پھر وہ اپنے آپ کو اس ماحول سے باہر نہیں نکال سکتا. تو پہلے ہمیں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم بہت سارے ایسے کیسز دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو وہ اپنی جان بھی کھو دیتے ہیں اس چیز کی وجہ سے. تو جب انسان کسی سپورٹس میں آتا ہے, کسی ادارے میں آتا ہے, تو اپنے آپ کو کسی رسپانسبلٹی کے انڈر وہ سوچتا ہے کہ میرے پہ یہ رسپانسبلٹی ہے, تو میں ڈرگس نہیں لے سکتا, میں ایسا نہیں کر سکتا, کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتا. سو جب سپورٹس میں انسان انوالو ہوتا ہے تو بہت ہی زیادہ موٹیویٹڈ فیل ہوتا ہے, اور یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی غلط کام انسان کرے تو انسان گلٹی فیل کرتا ہے, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. سو سب کے لیے مطلب یہ بیسٹ ایڈوائس ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو برائیوں سے دور ہی رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے, تاکہ ہماری جو مطلب سوسائٹی ہے اس کے لیے بھی بہت ہی مطلب کلیئر انسانوں کی ضرورت ہے. مطلب جو انسان